अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर फ़रूख तौसीफ़ UGI से पाक स्टडीज़ के नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। हम लोगों ने नया चैप्टर जो है वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो है वो स्टार्ट कर रखा है। 7th चैप्टर पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस, उनका जिक्र कर रहे हैं। जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बात की थी, डिस्कशन की थी, उस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन की थी पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है, पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है उर्दू, उस पर। अब हमने पाकिस्तान की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इलाकाई ज़ुबानें हैं, उसके हवाले से हम लोगों ने डिस्कशन जो है वो करनी है। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को एक बात बताई थी कि पाकिस्तान जो है, इसमें ज़ुबानों की एक बड़ी अच्छी वैरायटी जो है वो बोली जाती है, और अगर ज़ुबान कम्प्लीटली चेंज ना भी हो एक सर्टन डिस्टेंस के बाद, एक ख़ास फासले के बाद, लेकिन उसका लहजा या एक्सेंट ज़रूर चेंज हो जाता है। हमने यहाँ पर जिन ज़ुबानों का जिक्र करना है वो पाकिस्तान में बोली जाने वाली जो मेजर ज़ुबानें हैं, रीजनल लैंग्वेजेस, जो बड़ी ज़ुबानें हैं, उनका जिक्र जो है हम लोगों ने करना है। पाकिस्तान, अगर आप इस पर गौर करें तो आपको ये नज़र आएगा कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा इलाकाई ज़ुबान बोली जाती है वो ज़ुबान पंजाबी है। अच्छा, पंजाबी के हवाले से एक बात आपने याद रखनी है कि पंजाबी पाकिस्तान जो है, इसके तकरीबन 48% आबादी या पॉपुलेशन जो है वो पंजाबी ज़ुबान को इजहार राय के लिए या इजहार ख्याल के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, आलमोस्ट आधी आबादी पंजाबी ज़ुबान बोलती है। अब चारों ही सूबे पाकिस्तान के जो हैं, उनमें पंजाबी ज़ुबान का कोई ना कोई एक्सेंट, डायलेक्ट या लहजा जो है वो ज़रूर इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया, चारों ही सूबों में इसको इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। इवन जो आज़ाद कश्मीर है उसके भी कुछ एरियाज़ में हमारी जो पंजाबी ज़ुबान है ये बोली जाती है, लेकिन एक्सेंट में या लहजे में फ़र्क है। ज़ुबान की टाइप चेंज नहीं होती, लेकिन उसके लहजे जो हैं वो वहाँ जाके बदले जाते हैं। पंजाबी ज़ुबान जो है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तान की कदीम तरीन ज़ुबानें हैं उनमें से एक है, और इसकी इब्तदा भी जो पाकिस्तान वाली इंडस वैली है, दरियाए सिंध की वादी है, वहाँ से ये ज़ुबान जो है वो कहते हैं जी स्टार्ट हुई, ओरिजिनेट हुई। अच्छा, ये जो ज़ुबान है ना पंजाबी, इसको आर्याई या द्रावड़ी ज़माने की ज़ुबान जो है वो कहा जाता है। जब आर्या यहाँ पर आए तो उन्होंने इसकी जो है वो यहाँ पर इब्तदा की, यानी इससे पहले ये कहा जाता है कि इस एरिया में कोई ज़ुबान नहीं बोली जाती थी। पंजाबी ही इंडस वैली की वो ज़ुबान थी पहली जो बोली जाती थी, जो हमारे पास रिसर्च है वो थोड़ी बहुत मौजूद है। आर्याई है, द्रावड़ी ज़ुबान जो है उसका इसमें बहुत ज़्यादा असर हम लोगों को है जो वो पंजाबी ज़ुबान में मिलता है। जब इतने बड़े लेवल पे लोग ये ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें अल्फाज का ज़ख़ीरा भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है, और पहले से भी इसमें अल्फाज के काफ़ी ज़्यादा जो ज़ख़ीरा या वोकैबुलरी जो है वो हाई है, मौजूद है। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले बात ये करनी है कि ये जो ज़ुबान है, ये सौती अल्फाज, स्लैंग्स जिन्हें हम लोग कहते हैं, ऐसे अल्फाज जिन अल्फाज का यानी जो बेसिकली लफ्ज़ नहीं होते, आप उनको इशारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग किसी को पुकारने के लिए ओए, ये वाला जो है वो लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्लैंग वर्ड होता है, ये सौती अल्फाज हैं, तो इनको कलेक्ट करके ये ज़ुबान बनाई गई है। ठीक हो गया। बेसिकली जो सौती हमारे इशारे होते हैं, जो ज़ुबान से बोल के हम लोग इशारा करते हैं, उनको आप लोग जो है वो इकट्ठा किया और ये ज़ुबान हमारे लिए जो है वो बनाई गई है। पंजाब सारे का सारा पंजाबी ज़ुबान को बोलता है। सिंध और बलूचिस्तान, इसके वो इलाके जहाँ पर जो पंजाब की सरहद के साथ जो मिलते हैं, उन एरियाज़ में जो पंजाबी है इसका एक लहजा जो है वो बोला जाता है। और इसी तरह से जो KPK है उसकी भी तकरीबन आधी के करीब जो आबादी है वो पंजाबी ज़ुबान को इस्तेमाल करती है इजहार राय के लिए।
تو یعنی میں نے عرض یہ کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی چاروں صوبے ہیں ان میں اس زبان کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ڈائلیکٹ ایکسنٹ یا لہجے کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ اب اگر ہم لوگ پاکستان کی جو زبان ہے پنجابی اس کے لہجوں یا ایکسنٹس کا ذکر کریں تو یہ بیسیکلی 6 لہجے جو ہیں وہ بڑے ہیں، میجر ہیں، جن کا ذکر ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں پر کر لیتے ہیں۔ پاکستان جو ہے اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ پنجابی جو کہ بڑی لینگویج ہے تو اس لیے اس کے لہجے بھی باقی زبانوں سے تھوڑے سے مختلف اور بڑے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس لہجے کا ذکر کرتے ہیں جو کہ پنجاب میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور بڑے ایریا میں استعمال ہوتا ہے۔ ماجھی، لاہور، شیخوپورہ، فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، یعنی یہ جو سینٹرل پنجاب کے علاقے ہیں ان تمام علاقوں میں یہ والا لہجہ جو ہے وہ بہت بڑے لیول پہ بولا جاتا ہے۔ قصور بھی اسی کا ایک حصہ ہے، تو یہ سب سے بڑے لہجوں میں شمار کیا جاتا ہے ماجھی جو ہے۔ اور لاہور کے ارد گرد میں جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان سارے ہی شہروں میں، یا جنہیں آپ سینٹرل پنجاب یا وسطی پنجاب کے علاقے کہتے ہیں، ان سارے شہروں میں ہم لوگ اس لہجے کو جو ہے وہ بیسک طور پر استعمال کرتے ہیں اور سب سے زیادہ لہجہ پنجابی کا جو ہے وہ یہی استعمال ہوتا ہے۔ دین یہاں پر ایک ذکر ہے پوٹھوہاری کا، اس کو پوٹھاری، پوٹھواری، پوٹھوہاری یا پوٹھواری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف نام ہیں جو اس علاقے کے اس ریجن کی وجہ سے ہم نے اس کو دیے ہوئے ہیں۔ یہ زبان راولپنڈی، چکوال اور جہلم کے کچھ علاقے جو ہیں یہاں پر، اسی طرح سے کچھ تبدیلی کے ساتھ یہی زبان جو ہے وہ پنڈی گھیب وغیرہ کے، تلا گنگ وغیرہ کے علاقوں میں بھی بولی جاتی ہے۔ تو یہ جو پوٹھوہاری ہے یہ بھی ایک لہجہ ہے اور یہ پاکستان کے جو پنجاب کے جنوبی میدانی علاقے ہیں، جو پاکستان کے ساؤتھ میں شمالی علاقے جو پاکستان کے نارتھ میں ہیں، وہاں پر اس زبان کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ زبان کا جو لہجہ ہے وہ پنجابی کا ایک حصہ ہے۔ دین چھاچھی، یہ جو چھاچھی ہے یہ پنجابی زبان کا ہی ایک ایکسنٹ ہے، لہجہ ہے، لیکن یہ ملتا جلتا ہے پوٹھاری کے ساتھ یا پوٹھواری کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ ملتا جلتا ہے۔ اور آپ کا جو بارڈر ایریا ہے کے پی کے ساتھ، پنجاب کا جو جی ٹی روڈ کے ذریعے یا شمال یا نارتھ کے رستہ جو بارڈر ملتا ہے کے پی کے ساتھ، خیبر پختونخوا کے ساتھ، وہاں پر یہ بڑے پیمانے پر اٹک یا ہزروں کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہ بڑے پیمانے پر یہی زبان جو ہے وہ چھاچھی ایکسنٹ یا لہجہ جو ہے وہ پنجابی زبان کا رائج ہے اور بولا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو زبان ہے یہ میں نے بتا دیا آپ کو پہلے کہ یہ پوٹھواری سے ملتی جلتی ہے، یہ ایک جیسے ہی لہجے ہیں تقریباً، لیکن بڑا سلائٹ سا ان کے ورڈز میں، ان کے لہجوں میں جو وہ فرق ہے، کیونکہ یہ نیبرز ہیں، ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ایریاز، تو اس لیے ان زبانوں کے لہجہ بھی تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ دین سرائکی، جو سرائکی ہے یہ پاکستان کے جو جنوبی میدانی علاقے یا صدرن پلین ایریاز ہیں وہاں پر، جو سرحدی ایریاز بلوچستان اور سندھ کے پنجاب کے ساتھ لگتے ہیں وہاں پر یہ والا لہجہ جو ہے وہ سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ملتان، رحیم یار خان، بہاولپور اور سندھ کے اور بلوچستان کے جو سرحدی علاقے ہیں جن کی جو سرحد ملتی ہے پنجاب کے ساتھ، صوبہ پنجاب کے ساتھ، وہاں پر بھی بڑے لیول میں یہ زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو ماجھی ہے اس کے بعد سب سے زیادہ جو لہجہ استعمال کیا جاتا ہے پنجابی کا وہ اسی کو کہتے ہیں، سرائکی کو ہی کہتے ہیں۔ دین دھانی جو زبان کا لہجہ ہے یہ زیادہ تر آپ کو دریاؤں کے کناروں پر استعمال ہوتا ہوا ملتا ہے۔ ایسے شہر یا ایسے ایریاز جو دریا کے کناروں پر واقع ہیں وہاں پر یہ زبان جو ہے وہ زیادہ تر بولی جاتی ہے اور اسی زبان کو ہم لوگ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ دین اس کا جو چھٹا لہجہ ہے وہ شاہ پوری ہے۔ یہ ہمارا ایک دریا کا ایک فیچر ہوتا ہے، دریا کا ایک خد و خال ہوتا ہے جس کو بار کہتے ہیں، جو دریا کی وجہ سے بنتا ہے۔ اس میں موسٹ فیمس جو بار ہے وہ سندل بار ہے۔ اس ایریاز میں یہ جو شاہ پوری ہے اس زبان کو بولا جاتا ہے۔ یہ جو لینگویج ہے
یہ تقریباً ملتی جلتی ہے سرائکی سے، اس کا ایکسنٹ تقریباً سرائکی والا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ الفاظ سرائکی سے مختلف ہوتے ہیں اور ماجھی سے ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن ان الفاظ کی جو ادائیگی ہے، جو پروننسیشن ہے، وہ اصل میں جو ہے وہ سرائکی سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ تو سنٹرل بار کے ایریا میں شاہپوری لینگویج جو ہے، جو ایکسنٹ ہے پنجابی کا، اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم نے بات کر رکھی ہے اردو زبان پر بات کرتے ہوئے کہ جو سب سے پہلے کسی بھی زبان میں لٹریچر یا ادب پر کام ہوتا ہے وہ پوئٹری ہوتی ہے۔ تو پنجابی میں بھی آپ لوگوں کو ادب پر جو کام سب سے پہلا ہوا ملے گا، جس کا ثبوت آپ لوگوں کو ملتا ہے، وہ شاعری ہی ہے۔ اور اس میں جو پنجابی کے صوفی شعراء ہیں، جو سینٹس ہیں، ان لوگوں نے بہت زیادہ کام جو ہے وہ کر رکھا ہے، جن سے ہم لوگ پنجابی کے جو ارلی پوئٹس ہیں، جو شروع کے آغاز کے شاعر ہیں، ان میں ہم لوگ بابا فرید جو ہیں ان کا ذکر کر سکتے ہیں۔ پنجابی کا ایک جو بڑا لہجہ ہے سرائکی، اس میں انہوں نے اپنی شاعری کر رکھی ہے، اور اس شاعری کی تھیم کیا ہے، اصناف کون کون سی ہیں جو پنجابی زبان میں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اسپرچویلٹی، روحانیت، کیونکہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا نا کہ پنجابی زبان میں جو صوفی شعراء ہیں، جو سینٹس ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ کام کر رکھا ہے۔ اور سینٹس جو ہیں، جو صوفیز ہیں، جو اولیاء ہیں، وہ تو پیغام ہی اسلام کا، روحانیت کا، اسپرچویلٹی کا جو ہے وہ میسج آپ تک اللہ کا لے کے آتے ہیں، وہ عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اسپرچویلٹی جو ہے، اس پر سب سے زیادہ صوفیہ اکرام نے اس زبان میں کام کر رکھا ہے ادب کے حوالے سے۔ تو یہ ایک بہت بڑی زبان، بہت بڑا لٹریچر جو ہے اس میں لکھا جاتا ہے۔ دین پیٹریوٹزم، حب الوطنی، ہم یہ جانتے ہیں کہ پنجابیز جو ہیں وہ وطن سے محبت کرتے ہیں، وطن سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم لوگ، چونکہ جو کام ہماری جبلت میں شامل ہوتا ہے، ہم لوگ اس کو اپنے لٹریچر میں شامل کرنا پسند کرتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ لٹریچر لکھتے بھی ہیں۔ تو ہمیں حب الوطنی یا پیٹریوٹزم پر لکھی ہوئی بہت ساری سٹوریز یا داستانیں جو ہیں وہ پنجابی لٹریچر میں لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ جیسے ہمارے ہیروز ہیں ڈیفرنٹ آزادی کے، یا اس سے پہلے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے کام کیا، ان کو ہندوز یا سکھس جو ہیں، ان کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے جن لوگوں نے کام کیا، ان کا ذکر ہم لوگ اکثر اس میں دیکھتے ہیں۔ پیٹریوٹزم کا ذکر اس میں ہمیں مل جاتا ہے۔ دین بردرہڈ، یونٹی۔ اچھا، یہ یاد رکھیے گا کہ جو پنجابی ہے، اس میں آپ کو بھائی چارے پر، یونٹی پر بہت زیادہ لکھا ہوا ملے گا، جس میں آپ کو سبق یہ دیا جائے گا کہ اکیلا جو ہے انسان، وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا جب تک آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے نہیں رہتے، ایک دوسرے کی مدد اسلام کے اصولوں کے اکارڈنگلی نہیں کرتے، ان کے مطابق نہیں کرتے، مل جل کر بھائیوں کی طرح نہیں رہتے، تب تک آپ لوگ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہی چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہمیں ملتی ہیں۔ اب اگر آپ پنجابی کی تھیمز پر دیکھیں تو اس میں آپ کو جتنی بھی تھیمز میں نے یہاں پر آپ کے سامنے لکھی ہیں، اس میں آپ لوگوں کو اچھائی جو ہے، نیکی کی طرف راغب کرتی ہوئی چیزیں، بھائی چارے کی طرف آپ کو اٹریکٹ کرتی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، اور یونائٹڈ رکھنے کی اس میں بات کی جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم نے جو موسٹ فیمس پوئٹس ہیں، سب سے زیادہ مشہور اور اہم شاعر جن کے بغیر پنجابی لٹریچر کا تذکرہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، پنجابی کے ادب کا ذکر آپ کر ہی نہیں سکتے، ان کا ذکر جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ ایک بات میں نے یہاں پر آپ کو ضرور بتانی ہے کہ یہ والا جو پورشن ہے جو اب میں آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں، یہ شارٹ کوسچن کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ کنسیڈر ہوتا ہے، اور یہ شارٹ کوسچن جو ہے وہ آ جاتا ہے اکثر۔ فیمس پوئٹس آف پنجاب بھی جو ہے اس کو ڈسکس کریں یا ان کے نام لکھیں، یا کسی کتاب کا نام لکھا آ جاتا ہے تو آپ سے کہہ دیتے ہیں جی اس پوئٹ کا نام لکھ دیں، یا پوئٹ کا نام آ جاتا ہے اور آپ سے کہتے ہیں جی اس پوئٹ نے جو کتاب لکھی ہے اس کا ذکر آپ نے لکھنا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو جو 4 بڑے شاعر ہیں ان کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ان 4 ہی بڑے شاعروں نے جو شاعری لکھی ہے
وہ ساری کی ساری ہماری لوکل فوک لوک داستانیں ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ فوک لورز ہیں، فوک لورز ہیں یا ہماری جو لوک کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، یہ وہ ہیں. اس سے ہمیں ایک چیز جو ہے وہ کافی واضح ہو جاتی ہے کہ پنجابی جو ہیں وہ سٹوری ٹیلنگ یا داستان گوئی جو ہے اس پر کافی عبور رکھتے ہیں. آپ کو عربی، فارسی اور پنجابی ان تینوں ہی زبانوں میں جو زیادہ تر لٹریچر ملے گا، جو کلاسک لٹریچر ہے، وہ زیادہ تر جو ہے وہ آپ کو داستانیں مختلف لوگوں کی، مختلف کریکٹرز کی لکھی ہوئی ملیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ داستان گوئی کو یا سٹوری ٹیلنگ کو پسند کرتے ہیں اور اپنا پیغام مختلف سٹوریز کے تھرو، داستانوں کے تھرو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جس کو سمجھنا کافی آسان ہوتا ہے. اس میں وارث شاہ صاحب کا ذکر ہے اور انہوں نے شاید پنجابی میں لکھی جانے والی سب سے فیمس کتاب جو ہے ہیر رانجھا وہ لکھ رکھی ہے. اور ہیر رانجھا جو ہے اس کے بغیر آپ پنجابی لٹریچر کا تصور ہی نہیں کر سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے کہ اگر اس کو آپ لوگ پنجابی لٹریچر یا ادب سے نکال دیں تو آپ کا پنجابی کا ادب مکمل ہو سکتا ہے. بہت بڑی کتاب، لیکن داستان، میں نے ابھی بتایا نا کہ ہم لوگ سٹوری ٹیلنگ یا داستان کو پسند کرتے ہیں، وہ ہو گیا. دین ہاشم شاہ، انہوں نے سسی پنو کے نام سے جو ہے وہ کتاب لکھ رکھی ہے اور یہ بھی شعری صورت میں ہے. وارث شاہ یا ہیر رانجھا وہ بھی شعری صورت ہے، پوئٹری ہے، یہ بھی پوئٹری ہے. ہاشم شاہ صاحب نے یہ کتاب جو ہے وہ لکھ رکھی ہے، سسی پنو ہے. دین فضل شاہ صاحب کا ذکر ہے، انہوں نے سوہنی مہیوال جو ہے وہ لکھ رکھی ہے. اب یہ آپ لوگ دیکھیں چوتھے جو ہمارے شاعر ہیں وہ حافظ برخوردار ہیں، انہوں نے مرزا صاحبہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں. اچھا، اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ساری کی ساری، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ساری لو سٹوریز ہیں، محبت سے بھری ہوئی داستانیں ہیں. جب آپ یہ لٹریچر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ یہ اصل میں اس داستان کے ذریعے ان لوگوں نے ہمارے تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رکھی ہے. یہ وہ لو سٹوریز نہیں ہیں جیسا ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے ذہن میں سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید یہ اس قسم کی ہیں جن پر آپ کے ڈراماز یا آپ کی جو ہے وہ موویز یا فلمیں بنتی ہیں. یہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس میں انہوں نے اسپرچویلٹی کا سبق دیا ہے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول سے محبت کا درس ہی ہے، لیکن انہوں نے کریکٹرز کے ذریعے، سٹوریز کے ذریعے، داستانوں کے ذریعے ہم تک وہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور ہم ڈیفینیٹلی یہ جانتے ہیں کہ جو بھی بات کریکٹرز کے ذریعے کی جائے، سٹوریز کے ذریعے کی جائے، وہ سب سے زیادہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہم نے ذکر کر لیا پنجابی زبان کا، ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ کن قوموں کی وجہ سے یہ بنی، ہم نے ذکر کیا کہ اس میں کون کون سے لہجے بولے جاتے ہیں، پھر وہ لہجے کن ایریاز میں بولے جاتے ہیں ان کا ذکر ہم نے کر لیا. پھر اس کی تھیم یا اصناف جو شاعری کی ہیں یا لٹریچر کی ہیں اس کا ذکر کیا. پھر ہم نے اس کے جو فیمس 4 شاعر ہیں، فیمس پوئٹس ہیں، مشہور شعراء اکرام ہیں، ان کا ذکر کیا. اور ذکر ہم نے اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہم نے یہ کی کہ یہ سارے کے سارے داستان گو شاعر ہیں، سٹوری ٹیلرز ہیں. انہوں نے ڈیفرنٹ پنجاب کی جو فوک لورز ہیں، جو لوک کہانیاں ہیں، ان کو ہمارے سامنے جو ہے وہ بیان کر رکھا ہے. اب ہم نے جو دوسری زبان جس کی ڈسکشن ہم نے کرنی ہے پنجابی کے بعد، وہ ہے پشتو. پشتو پاکستان کے جو 3 بڑے صوبے ہیں وہاں پر وہاں کے نیٹیوز یا مقامی لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر بولتے ہیں. کے پی کے، خیبر پختونخوا، پنجاب کا ایک مخصوص ایریا، ڈیرہ غازی خان، میاں والی، یہ والے علاقے جو ہیں وہ اس کو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، پشتو کو بولتے ہیں، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ سرائکی زبان بھی استعمال کرتے ہیں. دین ہمارا جو بلوچستان ہے اس کے موسٹلی وہ ایریاز جو افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ہیں، وہاں پر، یا کے پی کے بارڈر کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ہیں، وہاں پر بھی پشتو زبان جو ہے وہ علاقائی زبان کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.
ہم نے اس کو ذکر کرنا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک ذکر رہ گیا تھا کرنا، سکرپٹ یا رسم الخط کا۔ پنجابی زبان جو ہے وہ اردو کی طرح فارسی رسم الخط یا پرشین سکرپٹ پر لکھی جاتی ہے۔ پشتو زبان کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی سب سے پرانی زبان ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 5000 سال پہلے جو ہے یہ زبان اس علاقے میں اوریجنیٹ ہوئی، اس کا ارتقاء یا آغاز اس ایریا میں ہوا اور لوگ جو ہے وہ اس میں کام کرتے چلے گئے۔ اچھا اب یہ جو زبان ہے اس کے لکھنے کے لیے جو رسم الخط یا سکرپٹ چوز کیا گیا وہ عربک یا عربی زبان کا ہے، وہ اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا یہ جو زبان ہے اس کے حوالے سے یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں ہمیں بہت پرانا لٹریچر نہیں ملتا۔ ویسے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 5000 سال پرانی ہے، اگر یہ 5000 سال پرانی ہے تو پھر اس کا لٹریچر بھی ہمیں ہزاروں سال پرانا ملنا چاہیے، لیکن یہاں پر ہمیں بہت زیادہ لٹریچر نہیں ملتا ہے۔ ایسی پہلی کتاب جس سے ہمیں اس کے پتہ چلتا ہے لٹریچر کے بارے میں، وہ ہمیں 8ویں صدی عیسوی میں 8th century اس میں وہ کتاب ہم نے ڈسکور کی اور ہمیں ملی، اور اس کا نام جو ہے وہ پٹا خزانہ ہے، اور یہ بھی شعری صورت میں ہے، یہ پوئٹری ہے، اس میں بھی شعر کی صورت میں جو ہے وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں لکھا جانے والا لٹریچر بہت پرانا ہے ہی نہیں۔ اوکے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ 8ویں صدی عیسوی میں تو اس کا جو ہے ہمیں ملا ہے لٹریچر کا ثبوت، اور کتاب کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کا جو پہلا شاعر کنسیڈر کیا جاتا ہے جس کا باقاعدہ ہمیں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا میٹیریل یا مواد جو ہے وہ ملتا ہے، وہ امیر کروڑ ہے۔ اب امیر کروڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فرسٹ پوئٹ یا پہلا شاعر جو ہے وہ پشتو زبان کا ہو سکتا ہے جس کا لٹریچر ہمیں کسی نہ کسی صورت میں مل جاتا ہے۔ محمود غزنوی فیمس ہے، اس کے فیمس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ غزنی افغانستان کا رہنے والا تھا، افغانستان کا یہ بادشاہ بنا بعد میں، اور اس نے جو ہندوستان کے سومناتھ کے مندر ہیں اس پر 17 حملے کیے ہیں، اور وہاں کے مندر جو ہے وہاں کے بت کو توڑا اور سونا جواہرات جو ہیں وہاں سے اکٹھے کیے گئے۔ تو اس پرسنالٹی کو بہت زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے سب کانٹیننٹ کے ہسٹری میں بھی، کیونکہ سومناتھ کے مندروں پر 17 حملے کرنے والا یہ بندہ ہے، اور اس نے جو ہے وہ کام بڑا اہم سر انجام دیا۔ اس کے زمانے کا ایک بندہ ہے سیف اللہ، اس نے حروف تہجی یا الفابیٹس جو ہیں وہ پشتو زبان کے بنائے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، سیف اللہ جو ہے اس نے حروف تہجی یا الفابیٹس جو ہیں وہ بنایا، اور یہ بندہ ہے محمود غزنوی کے زمانے کا۔ اچھا اس میں پوئٹری جو ہے شعرا کا ذکر نہیں ہے کہ شاعری میں کن لوگوں نے زیادہ کام کیا، لیکن اس میں غیاث الدین بلبن اور شیر شاہ سوری کا نام میں نے لکھا ہے۔ یہ دونوں بادشاہ ہیں۔ شیر شاہ سوری جو ہے اس نے تو بعد میں سب کانٹیننٹ پر بھی جو ہے وہ بابر کو شکست دینے کے بعد کچھ عرصہ جو ہے وہ حکومت کی، بادشاہ ہیں یہ دونوں۔ ان دونوں کے زمانے میں شاعری نے جو ہے وہ بہت زیادہ کام کیا، شاعری میں بہت زیادہ کام کیا، انہوں نے ان کی سرپرستی کی، اور شیر شاہ سوری کے زمانے میں جو پشتو زبان ہے اس میں مرثیہ گوئی جو ہے اس کو کافی زیادہ فروغ ملا، اور یہ وہ لوگ تھے جو دربار میں شاعروں کی جو ہیں وہ سرپرستی کرتے ہیں، وظائف یا ان کے جو ہیں وہ وظائف ان لوگوں نے لگا رکھے ہوتے ہیں، تو یہ کام ان لوگوں نے کافی زیادہ کیا۔ اس کے اگر شعری اصناف یا تھیمز کا ذکر کیا جائے تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو پشتون ہیں اس ایریا میں یہ لوگ جنگ کو بڑا پسند کرتے ہیں، وار، حالت جنگ میں رہتے ہیں، جنگ کو، لڑائی جھگڑے کو یہ پسند کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ آپ نے اس کا جو لٹریچر دیکھا ہے اس میں سب سے پہلی تھیم بھی آپ کو وار یا جنگ ہی ملے گی۔ تو انسان، قوم اپنی جبلت یا اپنے جو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں انسٹنکٹ کے مطابق
अपना लिटरेचर लिखता है तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो वॉर या जंग पर लिखा हुआ लिटरेचर मिलेगा। देन स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, हम ये जानते हैं कि हमारे जो पश्तून भाई हैं वो रूहानियत में, स्पिरिचुअलिटी में, दीन पर जो है वो अमल करने में हम लोगों से काफ़ी बेहतर सिचुएशन में होते हैं। इनके जो बड़े शायर हैं उनमें खुशहाल खान खटक और रहमान बाबा जो हैं ये अहम हैं, और रहमान बाबा को यहाँ पर वही अहमियत हासिल है जो पंजाबी में वारिस शाह को या बाबा फरीद को जो है वो हासिल है, तो इनको बहुत बड़ा शायर जो है वो कंसिडर किया जाता है। अच्छा, इसमें अगर आप टाइप्स देखें तो फोक सॉन्ग्स या लोकगीत बहुत ज़्यादा लिखे गए हैं, चार बैता और इसके बाद टप्पे, लमकाई, ये जो हैं वो बहुत अहम इलाके हैं, अहम असनाफ हैं शायरी की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा शायरी जो है वो कर रखी है। ये हमने इस लेक्चर में पाकिस्तान में बोली जाने वाली जो बड़ी ज़ुबानें हैं इलाकाई, उनमें से पंजाबी और पश्तो का जिक्र जो है वो किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान की जो दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।